वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान के हवाले से। मिडल ईस्ट में जो सूरत हाल है इस वक्त, हम कह सकते हैं कि कशीदगी कम हुई है, लड़ाई कम हुई है, मगर अब भी कुछ इस तरह की इतलात सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि जंग के बादल जो हैं अब भी मंडला रहे हैं खत्ते पर। जो अमरीकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने भी आज एक स्टोरी शाया की जिसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कुछ अमरीकन, जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया, उन्होंने ये बताया है अखबार को कि चीन की दौरे से वापसी पर अमेरिका और इज़राइल जो है अब वो दोबारा इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ईरान पर हमला करें और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। ख़बर का दावा ये है कि आइंदा हफ्ते तक ये हमला जो है वो शुरू हो सकता है, और ये भी कहा कि इसके लिए जो तैयारी इस दफ़े हो रही है वो बहुत वसी पैमाने पे हो रही है। दूसरी तरफ ईरान तक भी शायद ये इतलात पहुंच चुकी हैं, क्योंकि उनके जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ख़बरदार किया है न सिर्फ अमेरिका को बल्कि खलीजी ममालिक को कि एक दफ़े फिर अगर जंग शुरू की तो इससे मसले हो सकते हैं। इसके साथ साथ ख़ित्ते में भी ऑन द फेस ऑफ इट कशीदगी के आसार नज़र आते रहते हैं। एक तरफ तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर इतलात आ रही हैं ड्रोन हमलों की, उनके न्यूक्लियर साइट के करीब भी ड्रोन हमला हुआ। इसके साथ साथ सऊदी अरब पे इराक़ की तरफ से ड्रोन हमले जो हैं वो हो रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी अब भी मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ ही इतला सामने आई कि जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उनका एक गैर एलानिया जो दौरा था ईरान का, वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। वहाँ वो गए, उनकी वहाँ सीनियर वहाँ ऑफिशियल से मुलाकातें भी हुई। कोई तफसील तो मालूम नहीं हुई कि वो क्या पैगाम लेके गए थे या क्या गुफ्तगू करने गए थे, मगर क़यासराई तो यही हो रही है कि लग ये रहा है कि वो भी शायद कोई एक संजीदा पैगाम लेके गए हों। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले ये भी ख़बर ईरान से आई है, उनकी जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसका ये दावा है एक रिपोर्ट में कि अमेरिका जो है वो मान गया है कि ईरान के तेल जो तेल है उस पर से सैंक्शंस जो हैं वो हटा दी जा सकती हैं। ये भी एक प्रपोज़ल है जो आजकल डिस्कस हो रहा है। अब ये सब इश्यूज़ और डेवलपमेंट्स हैं, इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। She has served in Washington DC, लंदन, UN में भी, वहाँ भी पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये रही हैं। और हमें ज्वाइन किया जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दोनों बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब इश्यूज़ पे। वेलकम टू द शो। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ईरान और जो अमेरिका के दरमियान अगर हम देखें मीडिया रिपोर्ट्स में, एक तरफ ख़बरदार भी एक दूसरे को कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, मगर फिर साथ साथ ये न्यूज़ रिपोर्ट्स कुछ आती हैं कि जंग दोबारा शुरू होगी, कुछ आती हैं कि प्रपोजल्स अभी तक एक्सचेंज हो रहे हैं। हाउ वुड यू सम अप दिस सिचुएशन कि ये किस तरफ मामला अब जा रहा है? देखिए आरफा, एक लेवल पे तो आप कह सकते हैं कि जो इम्पास या स्टेलमेट है, डेडलॉक जो है, उनकी पोजीशंस में, यानी कि वो अभी भी बरकरार है। हालांकि उनकी बातचीत जारी है, इस पे दोनों साइड्स कंफर्म कर रहे हैं। बल्कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने तो काफ़ी तफसील से कल बताया कि एक जो प्रपोज़ल उनको मिला, बल्कि रिजेक्ट किया अमेरिका ने ईरान का जो 14 पॉइंट्स थे, लेकिन साथ अमेरिका ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भेजी उन्हीं 14 पॉइंट्स पे, जिसको फिर ईरान ने कंसिडर किया और फिर वापस उन्होंने ये अपने जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू था वो कन्वे किया टू द अमेरिकन्स। तो एक तरफ से, जैसे आपने भी कहा, ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, ये इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस आर कंटिन्यूइंग, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ईरान की पोजीशन काफ़ी हद तक हार्डन हो चुकी है पहले से। मिसाल के तौर पे कल उनके स्पोक्समैन ने कहा कि ये जो इनरिचमेंट का राइट है वो नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि अमेरिका का जो डिमांड है कि ज़ीरो इनरिचमेंट होनी चाहिए, तो उस पे तो ईरान ने बहुत क्लियरली पहले भी कहा था, मगर अब कुछ ज़रा ज़्यादा ही उन्होंने कहा
کہ جی یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, نان نیگوشیبل ہے, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. اور بلکہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ ایک عارضی قسم کا پاز ہوگا انرچمنٹ پہ, اس پہ بھی ایران نے کل ہی بقول ان کے اسپوکسمین کے انکار کر دیا ہے. یہ چل رہا ہے. اور پھر دوسری طرف جیسے آپ نے بھی کہا صدر ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے جا رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ دے ول گو بیک ٹو وار. یہ بہت مجھے تو بہت ناممکن سا نظر آتا ہے. رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے ہم, لیکن رول ان بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کا جو کاسٹ ہوگا امریکہ کے لیے, بیکاز ظاہر ہے اس کی طرف سے ہی ہوگا اگر پھر سے کوئی حملہ ہوتا ہے, بیکاز ایران کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, نہ ہی ان کے مفاد میں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کین افورڈ اٹ پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی. اکنامکلی دیکھیں 60 بلین کا ان کو جو ہے ایڈیشنل کاسٹ ہو رہا ہے فیول پرائس اور فیول کی شارٹیج. تو اس صورتحال میں نہیں سمجھتی کہ دے ول ٹرائی اگین, چاہے اسرائیل جو مرضی چاہے, اور واقعی اسرائیل تو چاہے گا کہ یہ ایک لمبی طویل جنگ رہے. سو آئی تھنک بوتھ طرف سے مذاکرات جاری, لیکن پوزیشنز بہت فار اپارٹ ہیں, اور ٹرم میں تو میں نہیں دیکھتی کہ یہ پوزیشنز ان کی الائن ہو سکیں گی. زاہد صاحب, آپ نے ڈاکٹر ملیح کی بات سنی. ایک طرف اس میں ایک اچھی خبر یا اچھا تجزیہ بھی میں اس کو کہوں گی, کیوں کہہ رہی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جنگ دوبارہ کریں گے, خاص طور پہ امریکہ. مگر دوسری طرف یہ کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے دونوں جو فریقین ہیں ان کے خیالات میں یا ان کے جو ایمز ہیں. آپ بھی اتفاق کریں گے کہ شاید یہ جو ہے کشیدگی اسی طرح برقرار رہے جب تک یہ دونوں ملک جو ہیں قریب نہیں آ جاتے, اور وہ کیسے قریب آئیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ دونوں کے جو ایمز ہیں ان میں بہت فاصلہ ہے. دیکھیں, یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت اسٹیلمیٹ ہے, لیکن میں اس کو اس طرح کروں گا کہ ڈینجرس اسٹیلمیٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت کشیدگی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے ابھی بات آ رہی تھی, ڈاکٹر ملیح نے کہا تھا کہ بات صحیح ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ ابھی تک ایک فرق موجود ہے. بات چیت میں کوئی ایسا میجر بریک تھرو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تو صحیح بات ہے کہ ڈپلومیٹک سطح پہ جو ہے بیک چینل پہ جو کچھ نیگوسیشنس ہو رہی ہیں وہ ایک حد تک لگتا یہی ہے کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے بات, لیکن اب تک ایسا اظہار نہیں ہوا ہے. بلکہ اس کے برعکس جو صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں وہ یہ تھا کہ ٹرمپ کے پاس چوائسز اب بہت کم رہ گئی ہیں. مطلب یہ بات صحیح ہے, لیکن دوسری طرف ایران کا اگر آپ دیکھیں, ایران کا بالکل صحیح بات ہے کہ ایک رویہ, میں یہ نہیں سخت کہوں گا, وہ اپنی پوزیشن پہ برقرار ہیں. ان کی اس میں ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ بعض کی ایشوز پہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو انریچمنٹ کا سوال آتا ہے, لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز پہ کنٹرول کی. دیکھیں, اس میں ایک اور بھی ابھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ باوجود تمام جو کارروائیوں کے امریکہ کی طرف سے ہوتی رہی ہیں, جو کہ انہوں نے جو ایک بلاکیٹ کیا ہوا ہے ایران کا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں کہ ہرمز پہ ایران کا جو کنٹرول کہہ لیں یا جو بھی ان کی یعنی ایک لحاظ سے ہے اس وقت قبضہ کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں, اس کو کم اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. بلکہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ابھی پچھلے 1-2 دنوں میں ہوئی ہے, انہوں نے تو باقاعدہ جو ہے اس کے لیے ایک میکینزم بھی بنا لیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے عمان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں, دوسرے جو ممالک کے آس پاس کے, ان سے بھی اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس وقت کی ایشو جو ٹرمپ کے لیے ہیں, ٹرمپ بار بار جو بیانات دے رہے ہیں اس میں ایک نقطہ وہ ہمیشہ رکھتے ہیں کہ ایران کو ہم نیوکلیئر ویپن بنانے نہیں دیں گے. حالانکہ یہ بھی ایک مفروضہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران نے جو ہے بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اس کو فیس سیونگ کے لیے بھی کم از کم یہ کوئی ایسی کمٹمنٹ ایران سے چاہیے کہ وہ انریچمنٹ کم از کم یا تو پاز کر دے گا یا روک دے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کہ میرے خیال بنیادی رکاوٹ ہے. لیکن ایک اور خطرناک جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ پھیل سکتی ہے. دیکھیں, اس وقت جو ہے اس کا دائرہ کار جو ہے آلریڈی بڑھ چکا ہے. ابھی جتنے بھی 2-3 کارروائیاں ہوئی ہیں
وہ عراق میں جو پرو ایرانین جو ہے ملیشیا ہے ان کی طرف سے کی گئی، چاہے وہ سعودی عرب سے کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی بہت اہم ہے کہ اسرائیل نے وہاں کے ڈیزرٹ میں یعنی خاموشی سے 2 انہوں نے ملٹری پوسٹ بنا لی تھی وہاں، اور جہاں سے وہ کارروائیاں بھی کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کوئی نہ بھی چاہے تو یہ جنگ ہو سکتی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو ٹریگر کر سکتی ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے اور زاہد حسین صاحب سے. ڈاکٹر ملیحہ، ایک طرف جو آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحبہ بات کی تھی کہ ایران کی پوزیشن ہارڈن ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ جو ذکر زاہد صاحب نے بھی جو کیا کہ یہ جو حملے ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ یو اے ای پہ ہو یا سعودی عربیہ پہ ہو، کہ یہ اس کی وجہ سے بھی سچویشن ایسکلیٹ کر سکتی ہے، کیونکہ کب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے یا کوئی بھی سمجھتا رہے گا کہ یہ گلف کی جو ریاستیں ہیں ان پر چھوٹے موٹے حملے یا بڑے حملے ہوتے رہیں اور وہ جواب نہیں دیں گے. اور دوسرا یہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے یا خیال ہے کہ دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں ایونچولی وہ نہیں چاہیں گے کہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ اس طرح ایران کا قبضہ رہے. تو یہ 2 ایشو ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکہ ایک طرف بٹ ویسے بھی صورتحال ذرا تھوڑی ایسکلیٹ کر سکتی ہے. دیکھیں یہ بالکل درست ہے کہ سچویشن بہت ہی فراٹ ہے. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ نائف ایج پہ ہے پورا خطہ، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک انپریڈکٹیبلٹی بھی ہے اس صورتحال میں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ جنگ اس کے بیونڈ پھیلے گی. اور پھر یہاں میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان از کنٹینیوئنگ ٹو پلے اے رول بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. جو میرے معلومات کے مطابق پاکستان کانسٹنٹلی ان ٹچ ہے دونوں کیپٹلس، نہ صرف اپنا وہ جو میڈیٹری رول پلے کر رہا ہے بٹوین دا یو ایس اینڈ ایران، بٹ آلسو بٹوین ایران اینڈ ٹرائنگ ٹو ریسٹرین ایران فرام اینی اٹیکس آن سعودی عربیہ. پاکستانی اوفیشلس فیل کہ بلکہ وہ بہت اپریشیٹو ہے کہ اب تک کنگڈم آف سعودی عربیہ نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے اس طرح کا رسپانس نہیں دیا جو کہ کئی ملک چاہتے تھے کہ وہ دیں، لیکن دے ہیو ناٹ ڈن دیٹ. اور پھر ان کی بات چیت بھی جاری ہے. ان کے جو فارن منسٹرز ہیں ان دونوں ملکوں کے، دے ٹاک فریکوینٹلی ٹو ایچ ادر. تو آئی تھنک یہ چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ یس ایک طرف کشیدگی ہے بٹ دوسری طرف ڈائلاگ بھی چل رہا ہے بٹوین دیز کنٹریز. جہاں تک اسٹریٹ آف ہارموز کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں ایران نے جو چیز اسٹیبلش کر لی ہے وہ یہ کہ وہ کسی وقت بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ ان کا جو کنٹرول ہے وہ عارضی رہے گا. جیسے کہ زائد نے بھی کہا، انہوں نے اب ایک نیا ادارہ بھی بنا دیا ہے ٹو گورن، آپ کہہ لیجیے، اور ٹو مینیج دا اسٹریٹ آف ہارموز. اور پھر ان کی عمان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن اہم ہے وہ. تو ان کی میرا خیال ہے ڈیمانڈز میں یہ بھی ہے ایران کے کہ ان کی جو ساورنٹی ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ وہ ریکگنائز کرے امریکہ. اب ظاہر ہے امریکہ کے لیے تو بہت مشکل ہے یہ کرنا، مگر ساتھ ساتھ جو کچھ امریکہ کی کوششیں ہو رہی ہیں یو این سیکورٹی کے طور پہ بحرین کے ساتھ، پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک ریزولوشن لانے کی جو کہ اٹ ڈڈ ویل، لیکن اس میں ظاہر ہے جو ہے دے ور اپوز ٹو اٹ. اور ابھی چائنیز کے جو چائنیز پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے بیجنگ میں، انہوں نے تو بہت ہی دو ٹوک الفاظوں میں کیا ریزولوشن بحرین اور امریکہ، تو دے ول اپوز اٹ when they feel کہ وہ آنا ہی نہیں چاہیے. اور اس میں ہے کیا، اس ریزولوشن میں یہی ہے کہ جی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو کسی طرح سے ایران شوڈ اٹس کنٹرول and then some taken to prevent Iran from controlling the Strait of Hormuz. So I think یہ بہت زنی کے ہیں، لیکن دیکھیں اصل جو پارٹیز ہیں ظاہر ہے اس ڈسپیوٹ میں وہ امریکہ ہے، تو ان کے آپس میں
کس حد تک ان کا کوئی کامن انٹرسٹ بنے گا کہ جنگ پھر سے شروع نہ ہو, کامن انٹرسٹ بنے گا کہ لچک دونوں دکھائیں جس سے کہ کسی ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ سکے, چاہے وہ ٹینٹیو ایگریمنٹ. اس وقت مشکل اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جو فنڈامنٹل ڈیمانڈ ہے, یعنی کہ جو ان کی اپ فرنٹ ڈیمانڈ ہے, وہ ہے کہ ایک سیز فائر ہونا چاہیے اکراس آل دی تھیٹرز ان دا مڈل ایسٹ, وچ انکلوڈز لیبنن, صحیح, جہاں پر بالکل. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل جس قسم کی کارروائی کر رہا ہے, میں سمجھتی ہوں دھجیاں اڑا دی انہوں نے اس کی, اینڈ آف کورس کی نتھنگ نیو فار اسرائیل آف کورس. تو اس پہ بھی امریکہ نے نو کیا ہے کہ they don't want, I mean they're not agreeing to a permanent ceasefire on all fronts in the Middle East. So I think it's a very complicated situation, and اس وقت بہت مشکل ہے کہنا کہ کس حد تک یہ دونوں ملک جو ہیں, I mean they have to come to some kind of a, چاہے فریم ورک ایگریمنٹ ہی ہو جس کی بات ہو رہی تھی پچھلے چند ہفتوں سے, لیکن ابھی تک وہ وہاں بھی نہیں پہنچ پائے. زاہد صاحب, یہی اگر ہم امریکہ کے صورتحال میں دیکھیں کہ یہ تو مطلب کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پھر بن گیا ہے ڈومیسٹکلی. آبویسلی بین الاقوامی جو اس کے اثرات ہیں ان پہ تو ابھی تک ہم بات کرتے رہے ہیں, مگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, کیونکہ ان کا ایک خاص مطلب کہ وعدہ تھا امریکن لوگوں کے ساتھ جس کی بیسس پہ انہوں نے الیکشن جیتا کہ جنگیں نہیں کریں گے, معیشت پہ فوکس رکھیں گے, تو وہ تو خاصے ہم کہہ سکتے ہیں وہ پھنس چکے ہیں کہ نہ وہ کنسیڈ کرنے کو تیار ہیں امریکہ ایران کو بہت سارے ایشوز پہ, مگر دوسری طرف وہ جنگ بھی دوبارہ نہیں شروع کرنا چاہ رہے کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. ہی سیمس ٹو بی ایٹ دا مومنٹ, ہی سیمس ٹو بی جس کو کہتے ہیں کمنگ آؤٹ از دا بگیسٹ لوزر آف آل آف دس. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ اس جنگ نے ایک چیز اور ثابت کی ہے, باوجود اس کے کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, میرے خیال اس کا کوئی مقابلہ اس وقت نہیں ہے ملٹری قوت میں, لیکن اس کی ایک لمیٹیشن بھی اس میں بہت ظاہر ہو گئی ہے. اس میں باوجود دیکھیں کتنے یہ اس کو 28 فروری سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور 6 ہفتے کی جو جنگ رہی تھی اس میں امریکہ کا ایران کو اس بات پہ باوجود اس کے کہ بہت کچھ کیا تھا, بہت زیادہ ڈسٹرکشن بھی ہوئی ہے ان کی, اور اس کے علاوہ جو ان کی پوری جو ہے قیادت کو بھی ختم کر دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایران کو مجبور نہیں کر سکا کہ کیپچولیٹ کر جائے. ابھی بھی دیکھیں دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ سیز فائر بھی ہے ابھی قائم ہے ایک حد تک کہہ سکتے ہیں, مطلب اس میں یہ پوری طرح تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. دوسری ایک اور بات بھی, اس کے بعد امریکہ نے یہ سمجھا تھا کہ بلاکیٹ کے ذریعے جو ہے ان کی معاشی صورتحال کو خراب کریں گے اور اس کے اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے یقینی طور پہ معاشی طور پہ اس کا اثر تو پڑا ہے ایران پہ, لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ ایران کو باوجود ان تمام بلاکیٹس کے مجبور کر سکتا ہے یہ کریں. تو یہ تو ابھی ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں باوجود ان تمام کارروائیوں کے ایران جو ہے اپنے پوزیشن سے ہٹا نہیں ہے. اور میں اس کو جرمن چانسلر کے اس کے کرتا ہوں کہ مستقل امریکہ جیسے ملک کو ہیوملیٹ کر رہا ہے ایران, تو یہ حقیقت اس بات کی ہے, اسی لمٹس کو ظاہر کرتی ہے. دوسری ایک اور بات بھی آتی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہرمز کی. دیکھیں ہرمز کو جو ہے ایران نے ایک پہلے سے کبھی کبھی یہ مسئلہ آتا تھا, لیکن اس کو ایک ویپن کے طور پہ بھی استعمال کیا ہے. اور اس کو بھی دیکھیں آپ کے باوجود اس کے 2 مہینے 3 مہینے ہو رہے ہیں, ایران ابھی بھی امریکہ اپنی پوری طاقت کے باوجود بھی ایران کو مجبور نہیں کر سکا ہے کہ وہ اپنے کنٹرول کو ہٹائے. ایک اور بھی آپ دیکھیں ایران کو ٹیکٹیکلی بھی کس طرح سے موو کر رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ رپورٹ آ رہی تھی وہاں سے کسی الجزیرہ کی اس پہ کہ جو ہے اس میں کہ وہاں سے اب جہاز گزر بھی رہے ہیں, لیکن ایران نے ایک بات بتا دی اور اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ چینیوں کی ہے. پاکستان کے لیے بھی 2 جہاز جو تھے لے کے جو ہے آ رہے تھے گیس, قطر سے ان کو بھی اجازت مل گئی تھی, اور بھی ممالک کے جو ہے جہاز اس طرح سے گزر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے اچھا صرف ان کو جہاز کو روکا جا رہا ہے جو کہ اس پوری جارحیت میں شامل ہے. تو ایک لحاظ سے ٹیکٹیکل موو ایران کی ہے. تو میں اس وقت سمجھتا ہوں صحیح بات کہہ رہے ہیں
کہ جو ٹرمپ کی جو بیانات آ رہے ہیں، اب دیکھیں فرسٹریشن ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ابھی جو ان کا لیٹسٹ جو بیان آیا ہے کہ ٹائم از ٹکنگ فار ٹرمپ، سوری فار ایران، اور یہ جو ہے اس قسم کے بیانات جب آتے ہیں تو اٹس آلسو دا ریفلیکشن آف گروئنگ فرسٹریشن جو ہے ان کی. بالکل صحیح. ڈاکٹر مالیہ ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کا جو ایک سرپرائز وزٹ سا ہوا ایران، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ آئی تھنک اٹس پارٹ آف دا سیم پاکستان کی جو ایک میڈیٹری رول ہے، اور پھر وہ جو ایکسچینجز ہو رہی ہیں، اور پھر ان کا وہاں پر قیام کرنا 2 دن سے زیادہ بلکہ 3 دن آلموسٹ، میں سمجھتی ہوں اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کافی سیریس نیگوسیشنز جو ہیں وہ انڈائریکٹ بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس وہ ہو رہے ہیں. ہی از سرٹنلی ناٹ دیئر فار کرکٹ، ہی از دیئر فار نیگوسیشنز انڈائریکٹ بٹوین دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ ایران. So I think that indicates the fact that both parties still want to talk to each other. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آپ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک بہت سنجیدہ مسئلہ جو پاکستانی معاشرے میں ہے اور جس کی آج کل جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ہے منشیات. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک بہت اہم اور حساس موضوع کا. اہم بھی ہے، حساس بھی ہے. روزمرہ کی گفتگو میں یہ کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر بات بھی ہوتی ہے، چاہے دوست بیٹھے ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، اسکول جانے والے بچوں کے والدین ہوں. ایشو ڈسکس ہر وقت ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور ایشو ہے منشیات کا. اس کا استعمال وہ کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان کے مختلف طبقات میں، اور اس کو روکنے کی کتنی کوشش ہو رہی ہے. مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پالیسی لیول پر، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے لیول پر اس پہ بات بہت کم ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو جیسے آج کل ہو رہی ہے، کیونکہ ایک ایسی خاتون جو ہیں جو منشیات فروشی کا جن پر الزام ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے پچھلے دنوں میں. نام ان کا انمول عرف پنکی ہے. جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس کی کوریج بھی جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کی ہے. زیادہ تر جو کوریج ہو رہی ہے وہ اسکینڈل پہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو اشرافیہ ہے وہ کیسے شاید ان سے منشیات لیتی تھی، کہ اگر ان کی لسٹ سامنے آ گئی تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوں گے. وہ لوگ جو ہیں وہ ہماری اشرافیہ سے ہیں، سیاستدان ہوں گے، بزنس مین ہوں گے، میڈیا سے لوگ ہوں گے. پھر ان کی کچھ آڈیو لیکس ہیں جس میں وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ کتنی طاقتور ہیں، یا ان کا جو یہ کام ہے وہ کتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ رکے گا نہیں. یا جس طرح وہ پہلے دن نظر آئیں عدالت میں کہ کیسے وہ آگے آگے چل رہی تھیں اور پولیس والا ان کے پیچھے چل رہا تھا. ساری جو گفتگو کا توجہ ہے وہ انہی چیزوں پہ ہے. کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ منشیات جو ہیں یہ کتنا پھیل چکی ہیں پاکستان میں، اور ایک انسان کی گرفتاری سے کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا، یا حل کرنے کی کوئی کوشش بھی کر رہا ہے کہ نہیں. تو اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید امام صاحب، سابق IG پولیس ہیں، وفاقی سیکریٹری نارکوٹکس کنٹرول بھی رہ چکے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب بہت مشہور خاتون گرفتار ہو گئی ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ان کی اگر یہ اتنے دنوں سے اتنی ایکٹیو تھیں اور ایسے لائے کہ سارے پاکستان کی منشیات کا کاروبار یہ خاتون سنبھالتی تھیں، تو یہ ایل کپون آج تک ہم نے تو نہ ان کا نام سنا تھا اور نہ کوئی ان کو پکڑ رہا تھا. جی ہاں، بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک اس میں فریب میں رہنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور فریب یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، اور اچانک کوئی چیز یا تو آپ کریٹ کرتے ہیں یا کوئی ہو جاتی ہے تو آپ بڑا ایک شوق میں چلے جاتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے
ایک وہ ڈرگس کے حوالے سے اس کا نام آ رہا ہے اور وہ بالکل ہو سکتا ہے انوالو، ابھی تو ٹرائل ہونا ہے، اس کے خلاف کیسز ہونا ہے، لیکن جس طرح اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے دیٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں منشیات بکتی ہے، منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے اور لوگوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ شاید ان کے پکڑنے سے اب ہم نے سارا مسئلہ حل کر لیا ہے کہ جیسے ایک وہ فلم نہیں تھی ہمارے بچپن میں آئی تھی انٹچیبلز کی، بس ایل کپون ایک ہے، سب کو پتہ ہے اور پکڑ لیا تو بس اب مسئلہ حل ہو گیا. اٹس لٹرلی ایٹ دیٹ لیول، اٹس ایز اف اور تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. بٹ ہاؤ سیریس آن اے سیریس نوٹ، آئی مین دی ایشو از کہ منشیات کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، مختلف طبقات پہ مختلف لیولز کا یا مختلف ڈرگز کا ہے، اور ہم اس پہ بات بہت کم کرتے ہیں. دیکھیں عارفہ، یہاں بنیادی طور پہ جب سوویٹس جو ہے افغانستان میں آئے، اس سے پہلے وہاں جو ایک اسٹیٹ تھی موجود وہ کولیپس ہو گئی، اور اس کے بعد پوری ایک ڈرگ جو ہے نا انڈسٹری وجود میں آئی، اور مختلف وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ اس کو گرو کرتے رہے ہیں. پاکستان بنیادی طور پہ ٹرانزٹ اور جو ہے نا سبسیکوئنٹلی کنزیومر مارکیٹ بنا، وہ یہاں پروڈکشن نہیں ہوتی تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن پھر اس سے لنک ہو گئی بہت ساری چیزیں، یعنی آرمز ٹریفکنگ لنک ہو گئی، ہیومن ٹریفکنگ لنک ہو گئی، منی لانڈرنگ اس سے لنک ہو گئی. تو ایک بہت بڑا کاروبار ہے اور اس میں بہت طاقت والا لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن جو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب یوتھ اس میں بہت انوالو ہو گئی ہے. ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں یوزیج میں آئس آ Sir, do گئی we ہے. have any numbers by the way؟ کیونکہ یہ بات اب بہت ہوتی ہے کہ ہماری یوتھ بہت انوالوڈ ہو گئی ہے، خاص طور پہ اسکولز میں، کالجز میں. پہلے اگر صرف ایک غریب طبقے میں تھے تو اب امیر لوگ بھی ہیں. بٹ واٹ آر دا نمبرز؟ آر دیئر اینی نمبرز؟ جو ہمارا واحد سروے ہوا ہے پاکستان میں، ہم دیکھیں وی آر لیونگ نیکسٹ ٹو اے کنٹری جہاں 90% دنیا کی اوپیم کی گروتھ ہوتی ہے. 2013 میں ایک UNODC نے سروے کیا ہے اور اس کے حساب سے 6.7 ملین جو ہیں ڈرگ یوزرز ہیں پاکستان میں 2013 میں. ہم بھی جب سیکٹری لگے ہم نے بڑی کوشش کی، تو حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو UNODC نے 2022-23 سے کوئی شروع کیا ہوا ہے ایک اور سروے، اور اس کا کب رزلٹ آئے گا ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 8 سے 9 ملین یوزرز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو ڈرگس لے رہے ہیں. اچھا، ڈرگس ایک تو یہ کہ کاروبار ہے، ایک یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں رہنا چاہتے ہیں اس اسٹیٹ میں، کیونکہ ان کو جابس نہیں مل رہی، ہیپننگ کوئی نہیں ہے، کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اپارچونیٹیز نہیں ہیں. سو پیپل لک آؤٹ فار دس ایز این ایزی وے ٹو ایز دیم سیلف آؤٹ بیسیکلی. پھر مسئلوں سے دوڑنے کے لیے، اور پھر ریہیب کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی تعلیمی سلسلہ نہیں ہے کہ اسکولوں میں کالجز میں بتایا جائے کہ بھئی یہ نہیں کرنا، اور اگر ہو گیا تو کیسے اس سے واپس آپ نے زندگی میں آنا ہے. ہمارے کچھ 850 ریہیب سینٹرز ہیں پرائیویٹ. گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ سارے سرکاری ہسپتال میں وارڈز ہوں گے ایڈکٹس کے لیے. ایڈکٹس کو ہم کرمنل سمجھتے ہیں. سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے ایڈکٹس آر پرائمریلی پیشنٹ، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. اصل تو آپ نے ان لوگوں کو پکڑنا ہے جو منشیات یہاں لے کے آ رہے ہیں، یہاں بیچ رہے ہیں اور مینوفیکچر کر رہے ہیں یا باہر بیچ رہے ہیں اس گولڈن کرسنٹ کے علاقے میں. وہ تو بہت کم پکڑے جاتے ہیں. اچھا سر، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ جو آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ ایک تو جب افغانستان کا ریاست کا کلیپس ہوا تو اس کے بعد وہاں کیونکہ اوپیم گرو ہوئی اور وہ ہم ٹرانزٹ بنے، مگر اس وقت بہت ساری جو منشیات کی بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ ان خاتون کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی ہے، یہ تو سب سنتھیٹک ویسٹرن ڈرگز ہیں. یہ افغانستان سے یہاں سے گزر کے آگے نہیں جا رہی، جس کے لیے شاید کسی زمانے میں ANF کو بنایا بھی گیا تھا. ANF کا مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے ملک سے ہو کے منشیات باہر کے ملک کو نہ جائیں، مگر اب تو باہر کے ملک سے ہماری طرف آ رہی ہیں. یہ ایک ٹریفک دوسری طرف بھی چل رہی ہے. جی، دونوں طرف چل رہی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ کوکین تو یہ جو ایڈین ریجن ہے سارا، بولیویا، کولمبیا، پیرو، وہاں سے بنیادی طور پہ کوکو پلانٹ سے نکلتی ہے، ساؤتھ امریکہ سے. اور زیادہ تر یہ میری ٹائم اسمگلنگ ہے ساری. سم ہاؤ دے مینیج ٹو کم ہیئر. اس میں وہ بتا رہے ہیں کوئی افریکنس لوگ موجود ہیں اس میں جو یہ کاروبار کر رہے تھے. اٹس یٹ ٹو فائنڈ مور ڈیٹیلز. دا فیکٹ از کہ یہ ہو رہا ہے. مطلب کہ یہ ساری، سوری وہی ٹو کلیریفائی، کہ یہ وہ ڈرگز نہیں ہیں جو افغانستان سے پاکستان آ رہی ہیں کیونکہ وہ افغانستان میں بن رہی ہیں، یہ ساری
ویسٹ کی طرف سے آ رہی ہیں پاکستان میں؟ جی کچھ آتی ہیں، کچھ یہاں وہ مکس کرتے ہیں، اس کو سنتھیٹک کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ کوسٹل لائن سے خاصی اب اسمگل ہو کے آ جاتی ہے، کیونکہ افغانستان اور ایران کی ایک اپنی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ ڈرگ آپ ایک لیں، دو لیں یا تیسری لیں، جب آپ نے نشہ شروع کر دیا تو آپ مختلف نشہ ٹرائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو بہت سارے ریڈس ہوئے ہیں اس کی شاید کنیکشن اس سے ہوئی کہ بہت اچھے لوگوں کی فیملیز اس میں افیکٹ ہوئی ہے، اینڈ پیپل آر ناؤ کنسرن کہ اس کی طرف جائیں، کہ اس لیے وہ اس طرف جانا شروع ہو گئے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ کریں اس کے بارے میں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں عارفہ کہ ہماری قائد اعظم یونیورسٹی یا باقی یونیورسٹی میں کوئی بچہ اگر پکڑا جاتا ہے منشیات، اس کو فوراً رسٹیکیٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ اس کو رسٹیکیٹ نہیں کر سکتے، آپ کیا آپ کے گھر میں اگر بچہ یہ منشیات لے گا آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے؟ نہیں، آپ اس کا علاج کرائیں گے۔ تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آپ نہیں نکال سکتے، پیرنٹس کہیں گے جی ہمارا بچہ بھی لینا شروع کر دے گا، آپ نے اس کی تھراپی کرنی ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کو واپس لے کے آنا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب سے۔ سر اس میں بھی تو یہی مسئلہ ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ جو ریہیبز ہیں پاکستان میں 850 کا شاید آپ نے 850 پرائیویٹ ہیں، 3 ANF کے ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں کچھ وارڈز ہیں۔ بٹ اگر ہم 850 کی بات کریں تو مطلب کہ ان کا سٹینڈرڈ کون سیٹ کر رہا ہے؟ they are all running on commercial basis۔ جی جی وہی میں کہہ رہی ہوں نا، یو کین رن، آئی مین ہسپتال بھی کمرشل بیسز پاکستان میں بہت سے چلتے ہیں، مگر وہاں کوئی سٹینڈرڈ، کوئی ریگولیٹر، کوئی حکومت ریاست کے بھئی کس طرح کے وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں سروسز، وہ سچ مچ کوئی علاج بھی کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی چیک ہے؟ کوئی ایسا خاص چیک نہیں ہے، کوئی ایسی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے۔ ہم جب نارکوٹکس کنٹرول میں تھے ہم نے کوشش کیا، یہ کولمبو پلان کے تحت یہاں کوئی پروجیکٹس چل رہے تھے۔ کولمبو پلان جو ایک ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے جو اس ریجن کا ایک لائک ساک ہے اور باقی گروپس ہیں، وہ اس کے حوالے سے بھی کام کر رہے تھے، تو وہ خاصے اس کو مانیٹر کرتے تھے کہ یہ جو کمرشل 850 900 کے قریب جو چل رہے ہیں، کوئی کسی نے گھر میں کھولا ہوا ہے، کسی نے کوئی اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، لیکن دے آر ویری ایکسپینسو، عام آدمی جاتا نہیں ہے، اور پھر اس کی آؤٹ کم اور امپیکٹ نہیں پتہ آپ لوگوں کو کہ وہ مسئلہ حل بھی کر رہے ہیں۔ ریہیب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جو ایک دفعہ منشیات لیتا ہے اگر اس کو آپ واپس بھی لے کے آئے نا، وہ ریلیپس کرتا ہے، تو آپ نے بار بار اس کو ایسے موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہی اسٹارٹ لونگ ہز لائف، ویلیوئنگ ہز لائف، ہی ہیز سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو ان ہز لائف، کہ وہ اس سے ہٹنا شروع کرے۔ تو ہمارے یہاں نہیں ہے نا ایکٹیویٹی۔ فرض کریں آج شام کو کوئی کچھ کرنا چاہے، یہاں کوئی اچھا باغ، کوئی اچھی کلچرل پروگرام، کوئی اچھی تھیٹر، کوئی ایسی جگہ، اور وہ بھی مطلب کہ نہ صرف ہوں بلکہ ایکسیسیبل ہوں، کیونکہ مطلب کہ اب 10,000 کا ٹکٹ ہوگا تو کتنے بچے اور عام افورڈ آدمیوں کر کے سکتے ہیں۔ ہاں لیے وہی آپ دیکھیں نا، آپ سینٹ ٹورس جائیں، آپ چھٹی والے دن سینٹ ٹورس نہیں جا سکتی کیونکہ پورا پنڈی اور آس پاس کا علاقہ آتا ہے، کیونکہ اور کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس آنے کی، تو سینٹ ٹورس نے اس پہ ٹکٹ لگا دیا کہ ہم جاتے ہیں، ہم سے تو نہیں لیتے وہ ٹکٹ کیونکہ گاڑیاں ہوتی ہیں، ان سب پہ بیچاروں پہ وہ بھی ٹکٹ ہے 200-300 کی جو بھی انٹری ہے۔ تو جب آپ کوئی آؤٹ لیٹ نہیں دیں گے تو جو ان کو نظر آ رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں، جو پی رہا ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے جی، 7ویں آسمان پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈرگ ڈسگائز ایز ہیل، ڈسگائز ایز ہیون ٹیک یو ٹو ہیل۔ تو وہ آپ کو بیسیکلی ہمارے یہاں ریہیبس کی بہت بڑا مسئلہ ہے سر۔ اور اس میں بھی ابھی وی ٹاکنگ اباؤٹ اے کلاس ڈفرینس ہیئر، کہ جو ایک غریب بچہ ہوگا یا جو اتنے اچھے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوگا، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ کون سی ڈرگز لے رہا ہے، اور یہ جو آج کل ہم اشرافیہ کا بہت ذکر سن رہے ہیں کہ کیا یہ جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں وہ فرق ہیں؟ Is there a class difference here in terms of drug usage or not? جیسے آپ کہیں کہ اگر کوئی شخص دارو پی رہا ہے تو ایک دیسی اور ایک ولائتی ہے، تو ٹھرا، تو اسی طرح اس منشیات میں بھی ہے نا۔ دیکھیں جو یہ کولمبیا اور ان جگہوں سے آ رہی ہے، بیڈ ان اے سینس، بٹ انہوں نے مینوفیکچرنگ تو ٹھیک کی ہوئی ہے، لیکن جو لوکلی مینوفیکچرڈ ہے وہ تو بالکل آپ سمجھیں نا پوائزن ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہماری ایک جاننے والی ہے بیچاری، اس کے بیٹے نے پیسے چوری کیے تو پتہ چلا وہ منشیات میں لگ گیا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس کو کہیں ایڈمٹ کرائیں، تو ANF کا جو سینٹر ہے ہم نے وہاں بھیجا ہے، لیکن وہاں ایڈمیشن ہونا مشکل ہے کیونکہ بہت سے لوگ کیو میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر کیا وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اگلی بات ہے۔ لیکن یہ جو لے رہے ہیں غریب لوگ، یہ تو بہت ہی غیر معیاری، ونی وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ تو بالکل پوائزن ہے جسے آپ کہیں، اور دے آر ہیلتھ کے لیے تو بہت ہی خراب ہے۔
اور ابھی بھی جو بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو کیس آیا ہے یا جو کبھی کبھی کیس آ جاتے ہیں تو شاید لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے، یعنی اگر پنکی پکڑی گئی ہے تو غالباً اس پہ یہ بھی شکایت ہوگی کہ یہ اس نے 2 نمبر کاروبار شروع کر دیا تھا اس 2 نمبر میں۔ اچھا، تو اور شکایت مطلب کہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے پکڑی گئی ہوں کیونکہ کسی نے شکایت کی ہو کہ یہ اب 2 نمبر سامان 2 نمبر کوکین دینا شروع ہو گئی، یہ نہیں اس لیے نہیں کیونکہ وہ کوکین بیچ رہی تھیں، بٹ ان کی کوکین سے شاید کوئی ناراض ہو گیا کوالٹی اور سے۔ یہ تو ایک پنکی ہے نا، ایسے کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور یا پکڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اے این ایف حالانکہ بہت ٹنوں میں پکڑتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ان ساری چیزوں کا جو ذمہ داری ہے وہ اے این ایف کی ہے، سیکنڈری ہے ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کی، پولیس کی تو تیسری ذمہ داری ہے، لیکن پولیس اس کیس میں سب سے آگے آئی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ آئے کہاں سے کوکین، آ کہاں سے رہا ہے کوکین، اور ڈسٹریبیوٹ کیسے ہو رہا ہے، چاہے وہ پینڈا بوائے یا جس کے تھرو بھی ہو رہا ہے، یہ آیا کیسے، بارڈر سے آیا ہے نا، یہ کہیں سے کسی جگہ سے آیا تو آپ کہہ رہے ہیں کوسٹل جو زیادہ تو میری ٹائم کے علاقے ہاں، سے کوکین آ رہی ہے، اور اوپیم کیونکہ آج کل بارڈرز وغیرہ بند ہیں لیکن پھر بھی آتی ہے اور یہاں مکس ہوتی ہے اور پھر ہیروئن بناتے ہیں اس سے باقی میڈس، لیکن ایون بہت سے جو یہاں آ رہے ڈرگس اب بہت یہاں سے جا بھی رہی ہے، لیکن یہاں لوکلی مینوفیکچر بہت ہو رہی ہے جو ویسی جسے آپ بنا لیں اور جس کا کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے، اینڈ وچ از ویری ویری ڈینجرس۔ سر ویری کوئکلی ویو رن آؤٹ آف ٹائم ہیئر، بٹ دیر از اے تھرڈ کائنڈ آف ایڈکشن آلسو، دوائیوں کی ایڈکشن، سلیپنگ پلز کی ایڈکشن، اس کو کوئی دیکھتا بھی ہے، مطلب کہ یا وہ ہماری لا انفورسمنٹ میں مطلب کہ پیپر پہ بھی مطلب کہ وہ کسی کی ذمہ داری ہی نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا؟ جی ہاں، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پبلک ہیلتھ کے ضمن میں ہم نارکوٹکس کنٹرول میں اس میں شامل تھے کہ سبسٹنس ایبیوز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اور اگین آپ جو دکانوں پہ جائیں، میں مثلا میرے ایک دوست کی جو فارمیسی کی دکان ہے وہ کہتا ہے جو بیسٹ سیلر ہے میری وہ زینیکس ہے، سب سے زیادہ جو بکتی ہے، میں سمجھا پیناڈول شاید بکتی ہو، تو جو پیپل آر لوکنگ فار سم ریسپائٹ اینڈ جسے آپ کہیں نا فلائٹ لینے کے چکروں میں، تو سر میں نے تو سوچا تھا آپ اوزیمپک کا نام لیں گے آج کل کے زمانے میں، مگر ابھی بھی زینکس زیادہ بک رہی ہے۔ زینکس بکتی ہے، ایل بکتی ہے، اور لیکن اس پہ کنٹرول ہے، وہ پرسکرپشن مانگتے ہیں، لیکن جاننے والا ظاہری بات ہے دے دیتا ہے، ہمارے یہاں اتنا کنٹرول کا سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ اس کے جو میں سمجھتا ہوں نا وے فارورڈ اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اسٹرینتھن کریں اپنے سسٹم کو، پورے ایکو سسٹم کو۔ From awareness to prevention to جی rehabilitation۔ آپ نے دیکھیں نا اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے، اپنے ادارے ٹھیک کرنے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ جو انٹرنل انسٹیبلٹی ہے، جو انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ان ساروں کو دیکھنا ہے، اور آپ نے ایک ٹرسٹ از دی ایسنس آف گڈ گورننس جسے آپ کہیں، یعنی لوگوں کو اعتبار ہو کہ آپ جو ریاست یا اس کے ادارے یا پولیس یا کوئی بھی ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کو بنیادی طور پہ ریلیف، ریسکیو اور مدد کے لیے بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم تو اور مشکل میں پڑ جائیں گے تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں، پھر وہ شارٹ کٹ بارے میں تو یہی خیال ہے، معاف کریے گا، اب انمول پنکی نہیں سب کا یہی خیال ہے کہ مصیبت ہی ہے پولیس کے ساتھ کسی قسم کا ٹاکرا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔